के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है, मैं इसे बहुत अहम मानता। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेरीन सप्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबा रवान। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। जी हाँ, भारत का जंगी जुनून। हमारे आज की तारीख में 8 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी। मोदी की जंगी तैयारियां मिडल ईस्ट तक पहुंच गई। वजारत खारजा कहां है, ये हमारा आज का सवाल है। भारतीय दरिंदगी पर कौन से 3 बड़े खामोश हैं, ये भी जानिएगा। हुकूमत को जमहूरियत क्यों नहीं रास आती, इस बारे में आपको कुछ खुसूसी तज्जिया भी होगा शामिल प्रोग्राम में। बाबर रवान साहब से जानिएगा ज़िमनी इंतखाब और बल्दियाती इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या है, इस पर भी हमारा खुसूसी तज्जिया आज के प्रोग्राम में शामिल है। नाज़रीन, तलाश गुमशुदा में नाबीना अफराद तलाश करेंगे अंधी जमहूरियत को। बाबर साहब, बात करते हैं, ज़रा आगाज़ करते हैं। आज एक बार फिर हमने देखा कि भारत का जो जंगी जुनून है और उसके नतीजे में क्या कुछ हो रहा है, क्या तबसरा करेंगे सबसे पहले? भारत का जंगी जुनून 14 अगस्त की रात को ही शुरू हो गया था। उसका वो पहला फेज था। उसका दूसरा फेज मैं लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें आज मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं पाकिस्तान के लोगों के साथ, और खुल के बात करूंगा। मरला ऐसा आ गया है पाकिस्तान की तारीख पे सलामती का, ये बातें खुल के करनी चाहिए। और जब हम सलामती का कह रहे होते हैं तो सरजमीन सबसे पहले और फिर सरजमीन के बासी हैं। उसके बाद कोई हुक्मरान आता है, उसके बाद कोई हुकूमत होगी, उसके बाद कोई पार्लियामेंट या जमहूरियत नाम नियाद होगी। मुझे उससे गरज नहीं है, मैं सीधी बातें आज करूंगा। पहला मरला मैंने आपको बता दिया। दूसरा मरला शुरू होता है रन ऑफ कच्छ से, और वो मरला आता है भारत के वजीर आजम मोदी के मिडिल ईस्ट के दौरे से पहले तक का। मैं उसको सारे को दूसरा मरला कहता हूं। अच्छा, उसके बाद तीसरे मरले का आगाज हुआ है। आज जो अभी आपने तकरीर सुनी मोदी की, उसमें मोदी ने 2 बातें की और उसके फिर नताइज भी बरामद हुए, वो भी सारे कौम के सामने रखने वाले हैं। पहली बात उसने ये की, उसने कहा कि हमने एक नया इत्तेहाद बनाया है। वो हिंदी में जो कह रहा था, उसने कहा कि मैंने एक नया इत्तेहाद बनाया है। वो पाकिस्तान को रीजनल दबाव में डाल के पाकिस्तान को कश्मीर सरेंडर करवाना चाहता है। और कश्मीर तो कभी सरेंडर हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के बानी हमारे बाबाए कौम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि ये पाकिस्तान की शहरग है, हम अपनी शहरग किसी के हवाले नहीं कर सकते। और शहरग के बगैर जिस्म मुर्दा होता है, शहरग के बगैर जिस्म बेकीमत होता है, शहरग के बगैर जिस्म नहीं होता, वो एक लाश होती है। इसलिए सवाल पैदा नहीं होता कि किसी कीमत पे भी पाकिस्तान के लोग सरेंडर करने दे कश्मीर को। लेकिन ये जो दूसरा मरला मैंने मुकम्मल किया, उसके बाद तीसरे मरले की जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक अगला पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट। उसने पहली बात मैंने बता दी, मैं दूसरी बात पे जाता हूं। मोदी ने जो दूसरी बात की, उसने कहा कि बहुत जल्द, ये तकरीर पिछले हफ्ते की है, ये तकरीर हमारे एक दोस्त मुल्क के अंदर खड़े होके, जो खुद हुक्मरान वहां के जलसा नहीं करते, उनका अपना ऐसा निज़ाम है जिसका हम एहतराम करते हैं, हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं। ये मोहब्बत शहीद कायदे अवाम के दौर में शुरू हुई थी, जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वजूद आया था मार्ज़ वजूद में, उस वक्त की बात है। और फिर इस मोहब्बत के अंदर एक नया मोड़ अब आया है, जब मोदी वहां खड़े होकर पाकिस्तान को धमकी देता है कि समझने वाले समझ जाएंगे। 3 घंटे की तकरीर अच्छा, की जाती है। ये 10 दिन भी अभी इस तकरीर को नहीं गुजरे और उस 10 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर हो गया हमला। अब ये मैं इसको एलओसी की लिमिटेड बात नहीं कहूंगा। अभी एक बात जो मेरे नोट्स में शामिल थी, मैंने जहन में जो बनाता हूं कि वो बात मैं कहने लगा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए माहौल पैदा हो रहा है, उससे भारत खुश नहीं हो सकता, सवाल पैदा नहीं होता। एक डेवलपमेंट हुई है लंदन में बैठा हुआ हमारे मुल्क का एक आदमी जिसने सेल्फ एग्जाइल ली हुई है, उसने खुल के कल कहा है कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। उसके 24 घंटे के अंदर अंदर भारत का हमला बड़ा मैनीखेज है। अच्छा, एक आपको मैंने लिंक दे दिया पाकिस्तान की कौम को, दूसरा लिंक मैं अब आपको देने लगा हूं। दूसरा लिंक ये है कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर 12 पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए छोटे छोटे सफारत खाने बनाए हुए हैं हिंदुस्तान ने, और उनके अंदर कुछ नहीं होता, कोई सफारतकारी नहीं होती, वहां तकरीबकारी होती है। अब इस सारे के बावजूद भी पाकिस्तान की जब से वहां पे परचम बहाल हुई है और पाकिस्तान की रिट बहाल हुई है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, हिंदुस्तान परेशान था।
اب آپ دیکھ لیجئے یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جہاں جہاں خاص طور پہ بلوچستان سے ہندوستان نے دہشت گردی کا پاکستان کے اندر بازار گرم کرنے کی کوشش کی. پھر آپ ایک اور میں تیسرا لنک دے دیتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو. ایک آدمی پکڑا گیا کراچی سے جو را کے لیے کام کرتا تھا, اور 2 دن پہلے ایک اور آدمی پکڑا گیا پنجاب سے جو را کے لیے کام کرتا تھا. را کا پورا ایک بڑا نیٹ ورک ٹریس ہوا ہے. اچھا بابر صاحب ایک سوال یہاں پر. ایک سیکنڈ. اب جو پکڑا گیا ہے آدمی بھارت کا را کا, یہاں سے وہ بارڈر کے قریب رہتا تھا. اچھا, اس کا بھی غم ہے اس لیے کہ بہت بڑا ان کا لنک پکڑا گیا. اس لیے یہ اگر 6 لنکس جو میں نے ابھی قوم کے سامنے بتائے ہیں جلدی میں, اس کے بعد اس کو لنک کریں 7ویں لنک سے کہ آپ کی مسلح افواج کے سربراہ نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ یہ جو حملہ پاکستان کے اوپر لانچ کیا گیا ہے اس کا تعلق ملتا ہے دہشت گردی سے. ظاہر ہے ہمارے پاس اس طرح کی نہ کوئی انٹیلیجنس ہے, نہ ہم کوئی تفتیش کار ہے, نہ فوجی ہیں. ہمارے پاس تو معلومات آتی ہیں جو ہم اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں. یہ معلومات پہنچا دی. اب اس کا ایک اور پہلو ہے, اس پہ نظر رکھ کے پھر آپ کا سوال لیتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ میں کوئی جنگ کا حامی نہیں ہوں, کسی جگہ بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کے لوگوں یہ آپ کے اوپر کوئی ایریا سپیسیفک جنگ مسلط کرنے کا منصوبہ ہے جس کا آغاز ہوا ہے. پہلی دفعہ 4 جگہ سے پاکستان کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے. چلیے آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا, کیونکہ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب کیا بھارت کوئی بڑی واردات کا ارادہ رکھتا ہے یہ, اور پاکستان کو کیا ری ایکشن دینا چاہیے, کیونکہ حکومت کی طرف سے ہمیں بہت پھیکا ری ایکشن نظر آ رہا ہے. اچھا, حکومت کی طرف سے میں پہلے افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ صرف 3 ہیں. ایک تو پاکستان کا ذمہ دار پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے سیولین سائیڈ سے. پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ابھی تک کیوں نہیں بولتے؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ اس نے کوئی سوال کیا ہے بھارت کے اوپر؟ اس نے کوئی قوم کا مرال بلند کرنے کے لیے بات کی ہے وزیر اعظم ہاؤس نے؟ ابھی تک نہیں کی ہے. دوسرا آپ آ جائیے, جو وزیر اعظم ہاؤس میں 2 ہمارے بزرگ بابے بیٹھتے ہیں, ایک سرچارج عزیز صاحب ہیں. سرچارج عزیز صاحب نے کوئی بیان دیا کسی جگہ؟ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے دفاع کے لیے کل سے دورے پہ جا رہا ہوں, میں اقوام متحدہ کو سینسٹائز کروں گا, میں ریجن کا دورہ کرتا ہوں, میں آگے پیچھے جاؤں گا. ٹھیک ہے, نہیں اس نے کیا. مودی کی تیاری میں بتا چکا ہوں. اب دوسرے بابے ہمارے فاطمی صاحب بڑے دوست ہیں ہمارے, ان کی بیگم صاحبہ کو بھی ایم این اے بنایا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے. یہ انہوں نے کیا کیا؟ فاطمی صاحب نے کیا کیا؟ سرچارج عزیز صاحب تو ٹیکسوں کا مشورہ دے سکتے ہیں جو لگاتے رہے ہمیشہ اپنے وزارت خزانہ کے دور میں. فاطمی صاحب تو کریئر ڈپلومیٹ ہیں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں فاطمی صاحب, آپ نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ آپ پاکستان کی گاڑی آپ کو اچھی لگتی ہے, پاکستان کے آپ کو تنخواہ اچھی لگتی ہے, پینشن کے بعد دوسری پینشن وہ بھی آپ کو اچھی لگتی ہے, وزیر اعظم ہاؤس آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن پاکستان کے ایل او سی کے اوپر مرنے والے آپ کو لوگ نہیں اچھے لگتے. 8 ہمارے شہداء کی لاشیں آپ کو نظر نہیں آئیں ابھی تک. آپ نے کیا کیا؟ آپ بولے نا, اس وقت ہندوستان کے اندر میڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے, پاکستان کے خلاف ایک طوفان برپا ہے. ایک اور پہلو, اب ایک اور پہلو جو آپ نے کہا, یہ تو جو پھیکا آپ نے کہا کہ رسپانس ہے ہی نہیں نا جی. دیکھیں وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ نہیں ہے, اور جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس پاورز ہیں وزیر خارجہ کی ریزیڈری 2 انہوں نے اپنے بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے وزیر خارجہ بولے نا, تینوں ہی نہیں بولے, ابھی تک نہیں بولے. اب ہی بول پڑو یار. ہمیں کوئی آپ کی آواز سننے کا شوق نہیں ہے, اور قوم کو بھی شاید آپ کی آواز بہت اچھی نہ لگتی ہو, لیکن آپ کو پاکستان کے حق میں تو آواز بلند کرنی چاہیے نا, جس کے وسائل پہ آپ قابض ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا ہندوستان کوئی واردات کرنے جا رہا ہے خاکم بدہن. یس, اچھا, مجھے کوئی شک و شبہ نہیں. میں تھوڑی سی چیزیں جوڑتا ہوں اب, اور اس لیے کہ جب تک سرکمسٹانشل ایویڈنس واقعاتی شہادت ہم قوم کے سامنے نہ رکھیں, پھیکی بات ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے جس طرح حکومت کا پھیکا رسپانس ہے. اب سب سے پہلے یہ جو تقریر ان کی ہے دبئی میں, اس کے آپ اہمیت اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بادشاہتیں ہیں ان ممالک میں, اور رائٹلی ان کا اپنا نظام ہے جو ان کو پسند ہے, اور ان کے لوگ اس میں زندہ ہیں. اس لیے ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے, ہم اعتراض کرتے بھی نہیں ہیں. اعتراض کرنے کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ممالک تھے. پاکستان کی بیک بون تھی جو فارن پالیسی کی, وہ اسلامک بلاک تھا جس میں مڈل ایسٹ واز نمبر 1. اس تقریر کے بعد مجھے بتائیے وزیر اعظم کیوں نہیں گئے فوراً دبئی؟ اس تقریر کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا محل ٹھہرنے کے لیے ان کے ہے نا, وہاں بہت ہی بڑا قیمتی محل ہے ان کا. اور کیا ہم صرف دبئی کے اندر ڈالر بیچ کے اور وہاں سے اپنے بچوں سے ریال منگواتے رہیں گے؟ ہم کوئی ڈپلومیسی نہیں کریں گے اس علاقے میں؟ آپ ابنڈن کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد دبئی کے بعد دوسرا امپورٹنٹ ملک وہاں پہ ہے سعودی عربیہ.
سعودی عربیہ میں پہلی دفعہ ہندوستان کے جہازوں نے لینڈنگ کی ہے, پہلی دفعہ ہندوستان کے ٹروپس نے سعودی عرب کے اندر لینڈنگ کی ہے, پہلی دفعہ. اور یہ لینڈنگ والی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں یہاں گیا ہوا ہوں, میں ذرا بتا دیتا ہوں آپ کو. ان کے جو بامبرز ہیں وہ بھی اترے ہیں, اور ان کے جو کیریئر بڑے جہاز ہیں وہ بھی جا کے وہاں پہ اترے ہیں. یہ میرے خیال میں پروڈیوسر صاحب نے فوٹیج جو دکھانا شروع کی ہے, یہ وہ لینڈنگ ہے جی جو وہاں پہ ہو رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. اچھا, اب ایک اور میں تیسری بات یہاں پہ جوڑتا ہوں. وہ بات یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس, یہ ساری واقعاتی شہادتیں میں قوم کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں. تیسری واقعاتی شہادت یہ ہے کہ یہ جگہ جہاں پہ اترے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ بہت مشہور معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے کے جاتے ہیں اور جنگ سے پہلے, غزوہ شروع ہونے سے پہلے جو مخالف فوجیں ہیں وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارے کنویں پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پہ فوجی کھڑے ہیں اور ہماری عورتوں کی بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے, لوگوں کو جگانے کے لیے اور ساتھ میں لانے کے لیے. اچھا, یہ شہر جو ہے یہ تل ابیب کے بالکل سامنے ہے, سعودی عرب کا یہ علاقہ. آپ کو یاد ہے جب عراق پہ حملہ ہوا تھا تو عراق نے کہا تھا کہ سعودی عرب کی ایئر سپیس یہاں استعمال ہوئی ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے جب تل ابیب سے جہاز اڑتا ہے تو اس علاقے کے اوپر سے, جس سے ہمارا جب جہاز اڑتا ہے تو تھوڑا سا علاقہ امرتسر کا لاہور ایئرپورٹ سے وہ درمیان میں آ جاتا ہے وہاں. اچھا, یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ اس چشمے, اس کنویں کو پانی چھوڑ دو, اور پھر کہا کہ یہاں ایک کنواں کھودو. وہ جو کنواں کھودا گیا, دونوں کنویں موجود ہیں. اگلے دن جب لوگوں نے وہاں سے پانی پیا مشرکین نے تو وہ سارے بیمار ہو گئے. وہ پانی زہریلا تھا, وہ پانی آج تک بیماری والا ہے. وہ کنواں بند ہے, اور جو 7 کنواں ہیں جس میں سے مسلم فوج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمانڈر اعظم تھے ساری دنیا کے, پیغمبر اعظم ہیں, محسن اعظم ہے انسانیت کے, آپ کی جو وہ معجزے والا پانی ہے وہ میٹھا ہے, اس کو کہتے ہیں بئر الرسول. میں بات کر رہا ہوں یہ تبوک کی, غزوہ تبوک میں پھر فوج لڑ نہیں سکی اور مسلمانوں کو ویسے ہی فتح ہو گئی. اچھا, اب آپ ذرا واپس آ جائیے, آپ آ جائیے بارڈر پہ چلتے ہیں. اس وقت آپ کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے تازہ ترین؟ 4 جگہ سے ہندوستان نے, آپ نے کہا نا کہ ان کے ارادے کیا ہیں, فائرنگ شروع کی ہوئی ہے 4 جگہ سے. 4 جگہ, یہ سارا علاقہ وہ جس کے اوپر تار لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ سارا علاقہ وہ ہے جو کارڈونڈ ہے اس طرف سے, وہاں سے چڑھ کے وہ فائرنگ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے نتے شہریوں کے اوپر. درجنوں مکانات انہوں نے برباد کر دیے ہیں, درجنوں لوگ زخمی ہو گئے, 8 ہمارے قیمتی جانیں جو ہیں وہ شہید ہو گئی. اب اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے, اس کے مقابلے میں ذرا دیکھیے گا اس وقت کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو لنک بتا دیا کہ اسرائیل اس سے پہلے بھی, اب میں اس پہ آ جاتا ہوں بات پہ, اسرائیل اس سے پہلے بھی 80s میں حملہ کرنے کا اس نے ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کی جو سینسٹیو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کا انہوں نے پروگرام. ابھی آپ نے اسرائیل کا نام لیا بابر صاحب, تو ان 3 بڑوں کا بھی ہم نے ذکر کرنا ہے. اچھا, 3 بڑے جو ان تمام صورتحال میں خاموش ہے. اچھا, اب آ جائیے ان بڑوں. بھائی پاکستان پہ اب جو ارادے ہیں ان کے, وہ سرجیکل سٹرائک جب کہتے ہیں تو ایک تو چوبرجی ہے لاہور کی, وہاں ان کے جو لوگ ہیں متعلقہ وہ نام لیتے رہتے ہیں جس کا نام لیا جا رہا ہے. دوسرا ہے ہمارا مرید کے, اور تیسرا پھر کوئی علاقہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہیں گے سرجیکل سٹرائک اس کمرے میں بھی اس وقت ان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. جہاں جہاں پاکستان کا دفاع ہے ان کے اعتبار سے وہ ناپسندیدہ جگہ ہوگی, ہمارے لیے وہ ہماری جان ہے. یہ جو 3 بڑے ہیں ہمارے, مجھے یہ قوم کو اس اپنی طرز عمل کا جواب دیں کہ جب بھارت کی باری آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں. اب ان کے بڑوں کے جو نیچے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس جی. آج کی تازہ ترین جو خبریں اس وقت ٹیلی ویژن سارے دکھا رہے ہیں وہ خبریں کیا ہیں. پاکستان کی کابینہ بولتی ہے, سب سے پہلے جو پاکستان کی وفاق کا ترجمان وزیر ہے وہ بولتا ہے, پرویز رشید صاحب, منسٹر آف انفارمیشن, یہ بولتے ہیں جی. یہ ان کی پہلے آپ دیکھ لیجئے فوٹیج. اس کے بعد ایک اور وزیر, وفاقی وزیر, مسٹر, یہ تو منسٹر نہیں ہے, یہ از ناٹ پارٹ آف پارلیمنٹ بٹ از پارٹ آف کیبنٹ سم ہاؤ, جو زبیر صاحب ہیں, اور یہ بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, یہ بھی بول رہے ہیں. اب یہ بھی بول رہی ہیں خاتون محترم, یہ بھی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں. اور درمیان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو گجرانوالہ میں ہوائی فائرنگ سے عالمی شہرت ملی تھی, یہ انجینئر خرم صاحب, یہ بھی آپ کو پتا ہے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ منسٹر بھی ہیں.
اب انہوں نے کہا کیا ہے, ایک طرف بھارت پاکستان کے اوپر جنگی انداز میں حملے کر رہا ہے, زبانی بھی اور عملی بھی, اور ایریا سپیسیفک ہے نا, ابھی تو کسی خاص جگہ پہ ہے نا, صحیح, ٹھیک ہے, اللہ ان کو توفیق نہیں دے گا اور نہ ان کو ہمت دے گا اور نہ ہی ہم ان کو اجازت دیں گے پاکستان پہ کھلی جارحیت کی. لیکن یہ وزیر سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ دھرنا خراب تھا, اپوزیشن خراب ہے, عمران خان خراب ہے, جو ہماری مخالفت کرے گا وہ خراب ہے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور کام بھی شروع کر دیا ہے. وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اپنے آپ سے حلف لیا ہوا ہے پاکستان کی وفاداری کا, لیکن اپنے آپ سے عہد کیا ہوا ہے میڈم کہ کبھی ہندوستان کے خلاف انہوں نے ایک لفظ نہیں بولنا. آج وزیر اطلاعات کو کہنا چاہیے تھا کہ میں سیاست کے لیے یہاں آیا تھا, لیکن میرے ملک کے 8 شہری خاک و خون میں نہلا دیے پڑوسی دشمن نے. آج میں which was سیاست more نہیں کروں گا. important, far more important. کیوں ہے یہ شائع ہوئے رویہ, کیوں شرماتی ہے حکومت, کیوں جھجکتی ہے, وجہ کیا ہے؟ اب میں وہ بات کروں گا تو ہم بولیں گے تو بولے گا کہ بولتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے کاروباری مفادات ہیں, کچھ جا کے جدے جڑتے ہیں, کچھ جا کے ہندوستان کے اندر جڑتے ہیں, کچھ جا کے انگلستان میں جڑتے ہیں, کچھ جا کے قطر میں جڑتے ہیں, کچھ جا کے دبئی میں. اگر ایسا نہیں ہے, فرض کریں, اور میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے, میں شروع یہیں سے کرتا ہوں ایسا نہیں ہے, تو پھر بول کے لب آزاد ہیں تیرے. پاکستان کے لیے جو نہیں بول سکتا, اور ہو حکمران, ہو ترجمان, ہو وزیر, ہو کابینہ کا رکن, اور جو جنگی ماحول ہے پاکستان نے, پارلیمنٹ نے جنگ ڈکلیئر کی ہوا ہے پاکستان کے اندر, اور آج بھارت نے دوسری جنگ, میں نے تیسرا فیز کہا, یہ یاد رکھیے گا, تیسرا فیز تیز ہوگا. اس فیز میں بھارت اور تیزی دکھانے کی کوشش کرے گا. اس میں جنگی کابینہ بنائی جاتی ہے ہر ملک میں جب اس پہ اس طرح کی صورتحال ہو. ہماری جنگی کابینہ ہے, لیکن جنگ کسے کر رہی ہے؟ اپوزیشن سے. صحیح. اچھا بابر صاحب, بہت اہم بات کی آپ نے کہا کہ جس طرح مودی کی جو جنگی تیاریاں ہیں وہ مڈل ایسٹ تک پہنچ گئیں, اور اب اس کے بعد بات ہمیں بہت آگے جاتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن پاکستان کی جنگی کابینہ کا آپ نے ذکر کیا, اور اس جنگی کابینہ کا اس وقت ہدف ہے اپوزیشن. اس بارے میں بھی ہمیں بات کرنی ہے. یہاں پر ہم بریک لیں گے, اور بریک سے اب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ ضمنی انتخابات اور بلدیاتی الیکشن کا مستقبل کیا ہے. اس بارے میں ضرور جانیے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی, ہم بات کرتے ہیں ذرا اس وقت الیکشن کمیشن کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے, بلدیاتی انتخابات کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے, اور سب سے بڑا سوال یہ کہ حکومت کو جمہوریت کیوں نہیں راس آ رہی. یہ پہلا سوال آخر میں نہ لے جائیں, اور پہلا آخر میں لیں, اس سے پہلے میں, مجھے ابھی کچھ وکیلوں نے ٹیلی فون پہ SMS کر کے میرے دفتر کے مجھے کہا ہے کہ آج عدالت عظمیٰ میں ان کو جمعے کی بھی چھٹی نہیں مل سکی. انصاف جو کہتے ہیں کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. اچھا, ہاں, اس لیے وکیلوں کے اوپر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہم ہیں تو نظام انصاف کا ایک فریق کھڑا ہوتا ہے, دوسرا فریق کھڑا ہوتا ہے, اس لیے ہمارے جو اس طرح کے کام ہیں ان کے اوپر تو ذرا رعایت ہونی چاہیے. چلے میں نرم ترین لفظ میں رعایت لفظ میں نے کہا, جو رعایت ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں اس طرح سے ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جو ہی جمعہ ختم ہو تو پھر اپنے کاموں کی طرف دوڑ پڑو, اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے اپنا حصہ تلاش کرو. جمعہ بڑا اسلامی ملک میں اتنی تو گنجائش ضروری ہے. یہ ہم نے ان کی طرف سے جو ہے ایک احتجاج, ان کا کہنا, اور بہت ہی جائز ان کا کہنا. بالکل ٹھیک. اچھا بابر صاحب, سوال کی طرف. اچھا جی, پہلے سوال آپ نے کہا, سب سے پہلے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا مستقبل کا ہے, اس کو لے لیتے ہیں ذرا. الیکشن کمیشن کا مستقبل مشکوک ہے. اچھا, اس کا مستقبل اسی طرح کا مستقبل ہے جس طرح سے بھارت میں اقلیتوں کا مستقبل ہے. بہت برے حالات ہیں. میں آج کچھ سیاسی پارٹیوں سے, میری PTI کے چیئرمین سمیت کچھ گفتگو بھی ہے, کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان میں عمران خان شامل ہیں, ان میں PTI میں نے کہہ دیا جماعت اسلامی شامل ہے, ان میں مسلم لیگ کاف شامل ہے, اور ان میں پیٹ شامل ہے, اور کچھ اور دوست شامل ہیں. اب یہ وہ جماعتیں ہیں جس طرح جماعت اسلامی صوبے میں بھی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ہے, سینٹ میں بھی ہے, کاف لیگ صوبے میں بھی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ہے, سینٹ میں بھی ہے, PTI ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا, اور آج میری گفتگو بھی ہوئی, کہ جو مطالبہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اب یہ جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, یہ جان چھوڑ دیں. اب ان کی ریفلیکشنز پورے کمیشن پہ آ رہی ہیں, اور ان کی ریفلیکشن ظاہر ہے پھر ان کی جو پرفارمنس ہے, جب بیٹھ کے 5 اکٹھے کام کریں گے ریفلیکشن آئے گی. جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان پہ بھی جلد یا نہیں تو دیر سے آ جائے گی. پھر حکومت کچھ ٹرانسفریں, کچھ تعیناتیاں بیرون ملک, کچھ عنایتیں ایسی کرنا شروع ہوئی ہے. میں ابھی کوئی نہیں خبر بریک کر رہا, لیکن خبر چل رہی ہے کہ کچھ تعیناتیاں ایسی ہوئی ہیں جن کی ریفلیکشن الیکشن کمیشن کے اوپر آنی ہے. اچھا اب یہ ساری پارٹیاں جب کہہ رہی ہیں کہ آپ جائیں, اور آپ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا, اور آپ کی حمایت کون کر رہا ہے, یہ سوال ہے اہم. ان کی حمایت کر رہی ہے حکومت, وہ کہتی ہے ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے. ان سب نے دھاندلی کروائی 2013 کے الیکشن میں, ساری پارٹیوں نے کہا, اور ان سب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے. جب ادارہ جس نے الیکشن لڑنا ہے, مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون نے یہ کہا ہے کہ جی ہم الیکشن لڑیں گے 2 حلقوں میں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ ذرا جو 2 حلقے رہتے ہیں ان میں آپ کیوں نہیں الیکشن لڑتے؟ ان کی بھی اپیلیں آپ واپس لیں, سٹے آرڈر کے پیچھے نہ چھپیں, آپ اعلان کر دیں کہ جی 4 حلقے جو عمران خان صاحب تھے ان کے اوپر ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. فیئر انف, آپ کی بات پھر اس میں وزن ہوگا. آپ کہیں جی یہاں ہم نے کرنا ہے, یہاں نہیں کرنا ہے, اس کا مطلب یہ کہ کچھ آپ نے حسن اتفاق کیا ہوا ہے, حسن انتظام کچھ آپ نے کیا ہوا ہے, اور کوئی دھاندلی کا بندوبست کیا ہوا ہے. اچھا ایک اور بات وہ بھی کہنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ عمران صاحب الیکشن نہ لڑیں میاں صاحب کے مقابلے میں. جھگڑا ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی آپس میں شخصیات کا بڑے پرانے زمانے سے, میاں صاحب بھی بڑے کرکٹر تھے, تو سپورٹس مین سپرٹ کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک آفر کی, آپ کے بھائی وہاں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, 35 سال سے آپ کا اقتدار ہے. عمران نے تو ابھی لاہور کی میونسپلٹی میں بھی اقتدار نہیں دیکھا نا پنجاب میں, اور پنجاب صوبے میں بھی وہ اپوزیشن میں ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ان کے پاس کچھ نہیں ہے, سارے وسائل آپ کے پاس ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ آفر قبول کرنی چاہیے, عمران کا وہاں پہ جا کے مقابلہ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا بابر صاحب ایک سوال ضروری ہے کیونکہ وہ بات گزر نہ جائے, کہ آپ نے بھی بات کی الیکشن کمیشن کے حوالے سے, جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کہ ان کے کچھ اراکین جن کو مستعفی ہو جانا چاہیے, جن کو فارغ ہو جانا چاہیے. حکومت کہتی ہے کہ ایک آئینی طریقہ موجود ہے, چونکہ آپ آئین کو بہت جانتے ہیں, کون سا آئینی طریقہ موجود ہے کہ ججوں کو ریموو کرنے کے لیے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو ریموو کرنے کے لیے آرٹیکل 209 میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ریفرنس جائے گا. لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے ریفرنس بھیجے گی حکومت, یوں تو نہ کرے نا حکومت. اب ریفرنس اگر آپ بھیجنا نہیں چاہتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا یا دوسرا سوال تھا اس پہ میں آ جاتا ہوں. پھر بلدیاتی الیکشن کا بھی مستقبل کوئی نہیں ہے, اور جو ضمنی الیکشن ہے ان کا بھی مستقبل کوئی نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ الیکشن آپ کے ساتھ لڑنا ہے ایفیکٹولی, باقی بلدیاتی الیکشن تو بہت ساری پارٹیاں لڑیں گی, ایفیکٹولی الیکشن آپ کے ساتھ پنجاب میں لڑنا ہے, سیدھا 1 on 1 الیکشن ہے, آپ ہیں اور عمران صاحب کی پارٹی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میری طرف سے امپائر بھی لڑے گا, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بال بھی ہمارے پاس 4-5 ہوں گی جو ہم جیب میں ڈال کے گھوم رہے ہوں گے, جس کو ہم صاف کر کے ٹیمپر کر کے چاہیں گے وہ کروا دیں گے, تو آپ یوں نہ کریں نا جی. فیئر الیکشن اگر ہوگا تو وہ آئین کا تقاضا ہے. آئین کے آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیئر الیکشن کرائے, اس لیے فیئر الیکشن ہی ہونا چاہیے. اور فیئر الیکشن تب ہوگا جب یہ جن کے اوپر الزام ہے, ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ جی ہمیں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ وہ بڑی پسند آئی, حالانکہ پوری قوم نے اس کو مسترد کر دیا, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, میڈیا پہ بھی دیکھ لیں, کہتے ہیں یہ بات ہمیں بڑی پسند آئی کہ حکومت نہیں جانی چاہیے. چلیے یہ بات آپ کو پسند آ گئی, یہ آپ نے مان لی. انہوں نے 40 تو الزامات لگا دیے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر, جو سارے کے سارے یہ ہیں جن میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, جن میں ہتھکڑیاں لگ سکتی ہیں, جن میں مقدمے بننے چاہیے, قانون کہتا ہے. اس لیے اس الیکشن کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا, خواہ وہ ضمنی الیکشن ہو, خواہ وہ بلدیاتی الیکشن ہو, اور اس سے جھگڑا بڑھے گا, اور جھگڑا پھر دھرنوں کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا اگر ان کو نہ ہٹایا گیا. یہ جو لاڈلے ہیں نا, یہ جو 4 پیارے ہیں نا, یہ جو حکومت کے, ان کو ہٹانا چاہیے, بہت ضروری ہے. ساری سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں. اچھا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے گا. وہ پہلو یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, اپنے جو ان کے مخالف سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم نے جس دن آئی تھی یہاں پہ خبر کے ہار گئے اسپیکر, اور اسپیکر نے جو کہا تھا اس پہ میں نے کچھ کہا تھا. اچھا بابر صاحب, بلکہ وہی ہم سنوانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو. آپ نے کہا تھا ستمبر جو ہے ستمگر ہوگا, اور بہت خاص باتیں کچھ کی تھی. اسی تناظر میں اس بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں, لیکن پہلے آپ یہ ذرا سن لیجیے گا. ستمبر میرے کاغذوں میں حکومت کے لیے ستمگر ہوگا,
اور خدا خیر کرے باقیوں کو بھی. ابھی میں ایاز صادق صاحب کی بات سن کے میرا دل کانپ اٹھا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. وہ کہتے ہیں ہم پوری تیاری سے سپریم کورٹ جائیں گے. یہ جب بھی پوری تیاری سے سپریم کورٹ گئے نا جی, بڑی تاریخ لکھی گئی ہے. آج وہ جج پہ برس پڑے. ایک ایسا آدمی جو اپیلنٹ ہی نہیں ہے, ایک ایسا آدمی جو فریق ہی نہیں ہے, ایک ایسا آدمی جو عدالت کے سامنے پارٹی نہیں ہے. جو عدالت کے سامنے پارٹی ہو وہ وکالت کے ذریعے سے اچھے محتاط لفظوں میں تعصب کا سوال اٹھا سکتا ہے. صحیح. جی بابر صاحب, یہ جو بھی آپ نے گفتگو کی اس جج پر برس پڑے جو کہ پیلنٹ ہی نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیے, اب انہوں نے ثابت کر دیا نا کہ ہمارے خدشات اور قوم کے خدشات اور ووٹر کے خدشات درست تھے. اچھا اب انہوں نے کیا کیا ہے, تازہ ترین ذرا دیکھ لیجئے کس طرح سے حملہ کیا ہے. نمبر 1 شاندار ترین جج ہے. پنڈی میں سول جج رہا, پنڈی میں سینئر سول جج رہا, سیشن جج ہو کے پھر پنڈی سے باہر نکلے اور مختلف عدالتوں میں کام کیا. جاوید رشید محبوبی صاحب نمبر 1. نمبر 2 رانا زاہد محمود. رانا زاہد محمود بڑا دلیر آدمی ہے. میں نے ایک ٹرائل میں پیش ہوا ہوں, سابق صدر کا ٹرائل تھا ڈرگ کیس کا, اس لیے مجھے تجربہ ہے. رشید محبوبی کے سامنے میں پیش ہوا ہوں. تیسرے ہیں جی قادم ملک, ان کے سامنے میں کبھی پیش نہیں ہوا. یہ تینوں جس کو کہتے ہیں ان امپیچبل, ان کا بالکل یعنی ناقابل شبہ قسم کا ان کا پورا کیریئر رہا ہے, اور بہت شاندار ججز ہیں. اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے ذرا دیکھ لیجئے نا جی. اب وہ کون کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے میں نہیں یہ کہنا چاہتا, پنجابی کا محاورہ ہے لیکن ہے بڑا سخت, میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا جلدی میں. ان تینوں کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے جب تک سرکار کے خلاف فیصلے نہیں آئے تھے. 6 دفعہ ایکسٹینشن آپ نے کس قانون کے مطابق دیا؟ میں نے تو پہلی دفعہ کی ایکسٹینشن پہ اعتراض کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ جب آئین میں لکھا ہوا ہے 225 کے نیچے ٹریبونل ہوگا, آئینی ٹریبونل ہے. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر, اور میں نے بطور وزیر قانون ہمارے دور میں اس وقت یہ ترمیم ہوئی تھی کہ 120 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے. پہلے آپ بتائیں 6 دفعہ آپ نے ایکسٹینشن کس قانون کے؟ یعنی یہ حکومت نے نئی لڑائیاں کھول لی ہیں. ایگزیکٹلی, ایک اور فیصلہ آنے والا تھا نا, جو رشید محبوبی صاحب کی کورٹ میں بھی فیصلہ آنے والا تھا. قادم ملک صاحب کی, رشید محبوبی صاحب کی کورٹ میں جنگ کے ایک حلقے میں سے ایک ایم پی اے صاحب وہ اڑے ہی اڑے تھے. پھر اسی طریقے سے ظاہر ہے ہم لوگ گیس ورک کرتے ہیں, ہمارے پاس اطلاع کوئی نہیں ہوتی, لیکن پتہ ہے جو دیوار پہ لکھی ہوئی نائل ہی ہوتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں نوٹوریس ڈسکوالیفیکیشن. قانون میں ججمنٹس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اتنا مشہور نائل ہے کہ سب کو پتہ ہے نائل ہو جائے گا. پھر قادم ملک نے 2-3 دن بعد فیصلہ کرنا تھا. ابھی تو ان میں 9 تو ایک اور جج صاحب ہیں جو ان کے پاس مقدمے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ فیصلہ بھی اسی بات کا عکاس ہے کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق, یہ کہتے ہیں یہ ڈوگر کورٹس نے بڑے غلط فیصلے کیے. ڈوگر کورٹس میں تو جو پچھلے ابھی چیف جسٹس صاحب جنہوں نے آپ کو رپورٹ دی ہے وہ بھی ڈوگر کورٹس کا حصہ تھے. اور پاکستان میں تقسیم 2 ہے. ایک طرف والے کہتے ہیں نا ڈوگر کورٹ, دوسری تھی کزن کورٹ جن سے رات کو ملاقاتیں ہوتی تھیں, جن کے رپورٹر لاہور کے جنہوں نے خبریں چلائیں کہ ملاقات ہوئی چیف منسٹر سے, بیچاروں کی نوکریاں گئیں. سلام ہے ان رپورٹروں کو جنہوں نے سچ قوم تک پہنچایا. تو ہمیں کزن کورٹ نہیں چاہیے, کزن کورٹ نہیں چاہیے. کزن کورٹ کے فیصلے اب نہیں ہو سکتے. اور یہ مت سمجھے سرکار کہ دونوں طرف اسی کی مرضی کے وکیل کھڑے ہوں, جج ان کی مرضی کے ہوں, فیصلے ان کے مرضی کے ہوں, تو تب پاکستان چلے گا. پاکستان میں اگر جمہوریت سے یہ تنگ آئے ہوئے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طریقے سے بھی چاہیں گے کہ ان کا عرصہ پورا ہو, اس لیے کہ ہر آدمی پہ حملہ, اس لیے کہ ہر آدمی کی کردار کشی, اس لیے کہ ججوں کے اوپر حملے. یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے سپریم کورٹ ایک دفعہ اٹھ کے بھاگی تھی, سجاد علی شاہ صاحب, اور یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میڈیا میں آنا پڑا ججوں کو اپنے دفاع کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی میڈیا میں جج کیوں بولے؟ سب سے زیادہ تو کزن جج بولا میڈیا میں, روز پریس کانفرنس کرتا تھا, 25 رپورٹر جمع ہونے سے پہلے وہ عدالت شروع نہیں ہونے دیتا تھا. خبریں ٹکر ٹکر خبر ٹکر چلا. اچھا بابر صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ بتائیے, پی ٹی آئی کیا اس الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن لڑے گی, بلدیاتی اور ضمنی انتخاب لڑے گی؟ مختصر جواب. میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ تیار ہیں. 2 طریقے ہیں ان کو الیکشن میں لانے کے. حکومت کو میں بتا چکا ہوں, پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ دھرنا ختم کرانے کا کیا طریقہ ہے, اس پہ عمل نہیں کر رہی حکومت. آج انہوں نے کہا کہ ہم خورشید شاہ کے تحفظات تو دور کریں گے. عمران خان نے الیکشن لڑنا, خورشید شاہ نے تھوڑا ہی لڑنا, یا بابر روان نے وہاں پہ جا کے. وہ کہتے ہیں شیخ رشید آپ آ جائیں الیکشن لڑ لیں. اس طرح نہیں ہوگا. اگر ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, وہ الیکشن میں سے نکل گئے, تو یہ سارے کا سارا نظام ٹائم فش ہوگا, 0 میں سے -0 ہو جائے گی یہ سو کالڈ ڈیموکریسی. صحیح.
مسائل کا صحیح حل نکالنا ہوگا, صحیح ڈائریکشن میں جانا ہوگا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو تلاش گمشدہ میں نابینا افراد نابینا جمہوریت کو تلاش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. انتہائی تکلیف دہ مناظر بیان کرتی ہے یہ تصویر. بابر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ عباس نامی جوان ہیں اور ان کے ساتھ اور بہت سارے نابینا لوگ تھے. صبح سے لے کے شام تک یہ لاہور کی سڑک پہ احتجاج کرتے رہے. رات تک کوئی سرکاری حکومتی نمائندہ اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ آ کے ان کو پوچھتا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے پھر خود سوزی کی. جس کو اللہ رب العزت نے اسپیشل آدمی بنایا, بینائی سے محروم رہا, اس کا اسپیشل حق آپ کا آئین تسلیم کرتا ہے. آپ کے قانون نے اسپیشل نوکریاں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں. 3 دفعہ ان پہ تشدد بھی ہوا. میں حکمرانوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ دعا سے زیادہ آہ طاقتور ہوتی ہے اور عرش کے سارے دروازے آہوں کے لیے کھلے رہتے ہیں. دعاؤں کے لیے وہ بادشاہ اپنی مرضی سے کھولتا ہے. صحیح, اور ان کی دعا لیجئے. بابر صاحب ہمارے لوگ, ہماری عوام ہمارے ٹویٹس کے ذریعے کیا کہتے ہیں یہ ہم ضرور شیئر کرنا اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن نے بھیجا ہے. سید مجاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ میرا نام لکھ کے کہتے ہیں کہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن 2014 سے اپنی اپ گریڈیشن کے لیے احتجاج کر رہی ہے. اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے تمام کلیریکل سٹاف کی اپ گریڈیشن کر دی ہے. نوٹیفیکیشن انہوں نے بھیجا ہے مجھے ساتھ. پنجاب میں ہائی کورٹ کے کلیریکل سٹاف کی اپ گریڈیشن کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ دیگر کلیریکل سٹاف کی اپ گریڈیشن نہیں کی گئی. یہ آرٹیکل 4 کی, 9 کی اور 25 کی خلاف ورزی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, یہ ڈسکرمنیشن ہے, اس کا نوٹس لیں آپ. اس سلسلے میں کئی بار احتجاج بھی کیا گیا لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. احتجاج میں کئی ملازمین زخمی بھی ہوئے. یہ بڑی شرمناک حرکت کی ہے, انہوں نے مارا ہے لوگوں کو مطالبہ ماننے کے بجائے. پنجاب گورنمنٹ ابھی تک ملازمین کو بنیادی حقوق نہیں دے رہی. اس کے علاوہ صوبائی محتسب اور فیڈرل سروسز ٹریبونل نے بھی کلیریکل سٹاف کے حق میں فیصلے دیے ہیں. تمام عارضی کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کر دیا گیا لیکن پنجاب حکومت ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی. کریں جی نوٹیفیکیشن. گزارش ہے آپ کلرکوں کی آواز بنیے, حکومت پنجاب سے ملازمین کو ان کا حق دلائیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں جی, آپ نے مسئلہ بتایا اور دنیا ٹی وی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اختلافی نوٹ آپ کی آواز ہے. اس کے بعد ہیں جی شفیق احمد ملک صاحب. یہ کہتے ہیں کہ ڈیئر سر کائنڈلی ریز دس ویری امپورٹنٹ ایشو, پولیو ویکسینیشن فار دی فلائنگ ابراڈ. ڈی ایچ کیو راجہ بازار کہتے ہیں پولیو ویکسینیشن ٹھیک نہیں ہو رہی. اگلے ہیں ذکی منظور صاحب جی. یہ کہتے ہیں کہ گرلز پرائمری سکول انڈر کنسٹرکشن ہے 95 سے 2015 تک, چک 28 میں. جلدی کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں, مشورہ ہے جنگلہ لگاؤ جلدی بنواؤ. جنگلہ لگ گیا اس میں تو جلدی بن جائے گی. چلے صحیح, وقت کی چونکہ کمی ہے ورنہ بھی ہم اور بھی بہت سے ٹویٹس شامل کرتے ہیں. اس کے لیے معذرت, انشاءاللہ کل ہم ضرور شامل کریں گے آپ کے مزید ٹویٹس. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی رات 8 بجے. بابر صاحب ایل او سی پر جو شدید فائرنگ ہے اس وقت, جو جنگی جنون ہم بھارت کا دیکھ رہے ہیں, اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے ہمارے عوام سے؟ میں عوام فوج سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن, نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن.
قدرت کے مقاصد سے عیاں اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبرن، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، اور فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، لانگ لیو پاکستان، ایور لیو پاکستان۔